बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद तसद्दुक़ गिलानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ यूके से, इंग्लैंड से दो बहुत अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा, लेकिन जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बड़ा दर्दनाक है। हुआ ये कि पिछले साल नवंबर में हमारे नॉर्थ से कुछ 28 के करीब नौजवान दे ट्रेवल अब्रॉड, बाहर गए वीज़ा लेके कंबोडिया, और वहां जाके वो किन मुश्किलात का शिकार हुए, किस किस्म की तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की, और ये जो दो जेंटलमैन हमारे साथ हैं इन्होंने किस तरह से उनको रेस्क्यू किया, बहुत दर्दनाक दास्तान है। और थैंक्स टू बोथ ऑफ देम एंड द पीपल अलॉन्ग विद देम जिन्होंने इतनी एफर्ट की। अदरवाइज बहुत सारे पाकिस्तानी इस तरह हादसात का, मौत का शिकार होते हैं और फिर हमारे लिए इस तरह की दास्तानें छोड़ जाते हैं। इस वीलॉग को आपने आखिर तक इसलिए देखना है कि यू लर्न अ लॉट, आप बहुत कुछ सीखेंगे। खास तौर पे वो पाकिस्तानी, वो वालिदैन, वो बड़े भाई बहनें जो कि अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं रोजगार के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनके साथ वहां क्या होगा, खुदा न खास्ता वो जिंदा भी बचेंगे या नहीं। तो इस गुफ्तगू को आपने आखिर तक सुनना है। अगर आपको पसंद आए आप जरूर लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों को ये बात उन तक पहुंचे और वो मोहतात रहें, एहतियात से अपनी जिंदगी गुजारें और अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए कुछ चीजों को क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें। तो बिफोर वी प्रोसीड टू द वीलॉग, बहुत इंटरेस्टिंग वीलॉग है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त मेरे बहुत प्यारे भाई, मेरे यूनिवर्सिटी मेट गौहर अलमास खान मौजूद हैं। गौहर भाई जो है वो वहाँ कम्युनिटी लीडर हैं, यूके में एक्टिविस्ट हैं। उसके अलावा लीड्स सिटी काउंसिल के काउंसलर रह चुके हैं, अभी डिप्टी चेयर हैं 2015 से लेके अभी तक वेस्ट यॉर्कशायर में। और ही इज अ वर्सटाइल पर्सनालिटी। आप जब इनकी बात सुनेंगे आपको समझ आएगी इनकी किस किस्म की एफर्ट्स हैं कम्युनिटी के लिए, और ख़ास तौर पे अभी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के अंदर इन्होंने किस तरह मेहनत की, क्या कंट्रीब्यूशन दिया, इनसे जानेंगे। उनके साथ हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हारून रशीद साहब, एम्बेसडर हारून रशीद साहब मौजूद हैं। ऑनररी एम्बेसडर हैं, ब्रिटिश बॉर्न बिजनेसमैन हैं और एडवाइज़र रहे हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन के, अभी भी यंगेस्ट पार्लियामेंट्री कैंडिडेट थे। तो आप दोनों को वेरी वेलकम जी इन माय शो, एंड आई एम श्योर कि आपकी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी उन लोगों के लिए जो कि मेरा ख्याल है बड़ी आंखें खोलने वाली, जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस होगी। मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा ना बोलूं, आपसे बात करूं। तो गौहर भाई आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए कि लास्ट ईयर नवंबर में ये रिपोर्ट हुआ कि कोई 24 नौजवान यंगस्टर्स हमारे नॉर्थ से, उनको कंबोडिया का वर्क वीज़ा मिला, वो कंबोडिया गए और वहाँ 6 महीने के बाद वो कुछ हादसात का शिकार हुए। मैं ये चाहता हूं कि आप उन मसाइल का भी जिक्र करें, किस किस्म के उनके साथ वाकयात हुए और फिर किस तरह से आप तक ये इत्ला कैसे पहुंची। जी, अस्सलाम वालेकुम, आपके व्यूअर्स को सलाम। थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। असल में ये तो सिर्फ 28 नौजवानों की आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ गिलानी साहब के हजारों की तादाद में ऐसे पाकिस्तानी नौजवान इस वक्त मौजूद हैं पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, जो कुछ लीगल कुछ इलीगल तरीकों से पहुंचे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, और ऑब्वियसली फॉर अ बेटर फ्यूचर। और वो जो एक हमारे जहन में है ना जी, वो कहते हैं कि जी द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, के जी वहां जाकर शायद दरख्तों के ऊपर जो है वो पत्तों की जगह डॉलर्स लगे होते हैं, पाउंड्स लगे होते हैं, और इस तरह के एक बड़ा रोमांटिसाइज किया जाता है फॉरेन कंट्रीज को। सो हमारे नौजवान बेचारे इस झांसे में आकर अपने वालिदैन की चीजें उनसे बिकवा कर या जो कुछ करके कर्ज लेके सब कुछ करके, जी कर्ज लेकर, और बड़ी बड़ी मैंने कहानियां सुनी है। सो चूंकि पब्लिक के साथ डीलिंग होती है तो बड़ी दर्दनाक कहानियां सुनी है इस लिहाज से। सो ये जो एक ट्रेंड है हमारे लोगों का कि ब्रेन ड्रेन के जितने भी हमारे जो ज़हीन बच्चे हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान छोड़कर और बैरून मुल्क आ जाएं। अब हुआ कुछ इस पर्टिकुलर केस में, और ऐसे
دونوں کیس ہیں, کچھ رپورٹ ہوئے ہیں, کچھ رپورٹ نہیں ہوئے, کچھ لوگ ابھی بھی سفر کر رہے ہیں ان سائلنس. تو یہ لاسٹ نومبر اکتوبر کے اینڈ میں اور نومبر کے بگننگ میں ہمارے میوچل دوست ہیں آنریبل ایمبیسڈر ہارون صاحب کے, اور ہمارے ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. تو ہم ایک ڈنر پہ تھے اکٹھے, تو انہوں نے بتایا کہ وہاں, اور وہ یہاں NHS میں بہت ایک رسپانسبل پوزیشن پہ ہے ماشاءاللہ, تو ان کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی ڈنر پہ, تو انہوں نے بتایا کہ کوئی 28 نوجوان انکلوڈنگ ہز اون کزن جو ہے وہ کمبوڈیا میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. اور پھر جب کہانی پتہ چلی اور جب اس کو ایکسپلور کیا تو کہانی یہ تھی کہ وہ لوگ ورک ویزا پہ گئے 28 نوجوان گلگت بلتستان سے. آپ کو پتہ ہے کتنا دور افتادہ ریموٹ ایریا ہے. ان کو باقاعدہ انٹرویو کیا گیا, ویٹ کیا گیا, صحیح جو جیسے طریقہ ہوتا ہے, انہوں نے کافی سارے پیسے دیے, اور لیگل ڈاکومنٹیشن پہ گئے, یعنی باقاعدہ ویزا لے کے لیگلی گئے. اچھا, جب وہاں پہنچے تو obviously جب آپ پہلے پہنچتے ہیں تو کسی بھی ملک میں جانے کے لیے آپ کو ایک میکسیمم سٹے ہوتا ہے, کہ کچھ ملکوں کا 6 مہینے کا ہوتا ہے, کچھ ملکوں کا 9 مہینے کا ہوتا ہے, کچھ ملکوں کا 3 مہینے کا ہوتا ہے. in this case it was 6 months. سو پہلے 6 مہینے ان کو جو لوگ جو پارٹیاں لے کر گئی, انہوں نے وہاں ان کو تھوڑا بہت کام بھی دیا, کوئی تھوڑے بہت پیسے بھی دیے, ان سے وہ مختلف کام کرواتے تھے کال سینٹرز میں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, کیونکہ یہ پڑھے لکھے بچے تھے, یہ کوئی لیبر فورس نہیں تھی, یہ مینوئل جابس کے لیے وہاں نہیں گئے تھے. یہ وہاں گئے تھے فار ایگزامپل کال سینٹرز میں یا کمپیوٹر کے اوپر, اس طرح سے IT میں, اس طرح کے بچے تھے. اچھا, جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو جب 6 مہینے ان کے مکمل ہو گئے, انہوں نے سوچا کہ جی ابھی یہ ٹائم لگے گا. تو ہوا یہ کہ جو ہی 6 مہینے مکمل ہوئے اور ان کا ویزا ایکسپائر ہوا, تو وہ جو لوگ ان کو لے کر گئے تھے, انہوں نے کچھ اور لوگوں کے اوپر آگے ان کو جیسے putting it crudely بیچ دیا. وہ جو اگلی پارٹی تھی وہ خطرناک لوگ تھے, اور انہوں نے یہ کیا کہ ان کو یرغمال ایک طرح سے بنا کر ایک جگہ پہ, نہ ان کی لیونگ کنڈیشنز ٹھیک تھی, نہ زبان ان کو اب وہاں کی آتی ہے کمبوڈیا میں, تو وہ ان کو رکھ کر ان سے 12 14 16 گھنٹے کام کرواتے تھے, اور جو بچے کام نہیں کرتے تھے اور مینیول کام کرواتے تھے ان کو مارتے پیٹتے بھی تھے. پھر یہ بھی پتا انہوں نے بتایا کہ ان میں سے ایک بچے کو وہ لے گئے اور اس کے آرگنز جو ہیں انہوں نے نکال دیے, باڈی آرگنز. That was the tipping point for both me and ہارون صاحب, کہ یار یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں, بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے وہاں پھنسے ہیں. اور وہ بیچارے ان کے والدین, آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کس طرح سے وہ التجائی کر رہے ہیں اور دہائیاں ڈال رہے ہیں گورنمنٹ کے آگے کہ پلیز ہمارے بچوں کو جو ہے کسی طریقے سے رہا کرایا جائے اور ریپیٹریٹ کیا جائے. رائٹ. تو جب یہ ہمیں پتا چلا تو obviously ہم نے سوچا کہ یار یہ تو بڑی مورلی ایک ہمارے اوپر رسپانسبلٹی آ گئی. سو پھر اس میں یہ کیا کہ اس کے فوراً بعد ہم نے میڈیا کے ساتھ انگیج کیا. میڈیا کے یہاں جو ہمارا لوکل میڈیا ہے, جو نیشنل میڈیا یہاں کا, جو انٹرنیشنل پاکستانی دوسرے جو چینلز ہیں, ان سے رابطہ کیا. سو وہاں لوگوں نے بڑا اچھا پازیٹیو رول پلے کیا. ہمارے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر مختلف رپورٹس بنائی. پاکستان میں جو سوشل میڈیا کے ہمارے دوست ہیں, میرے اپنے ریلیٹیوز وغیرہ, کزنز جو ایکٹیو ہیں, ان سب لوگوں نے اس میں بڑی مدد کی اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا. ان والدین کی سلاٹس کے ساتھ, ان کے انٹرویوز کے ساتھ, ان کی جو ایکسپریس کرنا چاہتے تھے سارے کیس کے حوالے سے. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, اس میں پھر کافی ساری ہرڈلز تھیں. پھر میں نے جو کچھ ہمارے ہم سے ہو سکتا تھا وہاں میں نے جو ہے وہ سیاسی لوگوں سے تعلق کیا. میرے اپنے کچھ دوست ہیں, میرے اپنے کچھ جونیئرز ہیں, کچھ اپنے, اور بہت بہت زیادہ رسپانسبل پوزیشنز پہ ہیں. آپ جانتے ہیں, ایون گورنر KP اینڈ سو آن, MNAs اس میں ہیں. یہاں بھی ہمارے ممبر پارلیمنٹس, لارڈز, لیڈیز, ہمارے یہاں کے جو لوکل ریپرزنٹیشن ہیں, انہوں نے بڑا ہمیں جو ہے وہ ساتھ دیا. انہوں نے خط لکھے فارن آفس کو وغیرہ وغیرہ. پاکستان ہمارے جو OPF اوورسیز پاکستانی, میں مینشن اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی ہیلپ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا گیلانی صاحب. سو وی نیڈ ٹو ایکنالج دیئر رول, کیونکہ ایک یا دو آدمیوں کا یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا کام تھا. 28 لوگوں کو ایک تیسرے ملک سے, فار ایسٹ سے جا کے چھڑانا بڑا وہ بھی کرمنلز کے ہاتھوں, کیونکہ وہ کرمنلز کے ہاتھوں, کرمنل گینگز. بالکل صحیح. جی. سو یہ ہیومن
ٹریفکرز ہیں, اور یہ گینگ صرف کمبوڈیا میں نہیں ہے یا فار ایسٹ میں نہیں ہے, یہ دنیا کے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں آج کل, اور یہ بہت بڑا ایشو ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, مائگریشن اور انلیگل امیگریشن. اچھا, تو اس کے بعد یہ ہوا جی کہ وہاں ہم نے پھر جو ہمارے جو آرمی میں تعلق ہے ان سے بھی رابطہ کیا ٹو دا ہائیسٹ لیولز. ہم نے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, ایون زرداری صاحب تک, بلاول صاحب تک یہ بات پہنچی. جب ان تک پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اینڈ سو آن, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب تک بات پہنچائی گئی. اوورسیز پاکستانی جو چیئرمین ہے یہاں قمر رضا صاحب, شاہ صاحب, انہوں نے بڑی ہیلپ کی, بلکہ انہوں نے مجھ سے ایون ایک پبلک گیدرنگ میں ہم سے یہ وعدہ کیا, انہوں نے کہا گور صاحب اگر مجھے پرسنلی بھی جانا پڑا تو میں اسپیشلی کمبوڈیا جاؤں گا, کیونکہ وہ پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین, جانا پڑا تو انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا. سو ہر بندے نے یہ مختلف اینگل سے جو ہے نا ہم نے اس کو ٹیکل کیا. ہارون صاحب نے بھی اپنی ایفرٹس جو ہے وہ کی ایز بالکل آپ نے صحیح کہا, اس کو اسی کو آگے چلاتے ہیں. جی سو لانگ رن یہ ہوا. جی میں اس کو کنکلوڈ یہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ تک بات پوری وہ کہانی پہنچ جائے. اس کے بعد یہ ہوا جی کہ وہ انہوں نے ایکشن لیا, ہماری جو وہاں ایمبیسیز تھیں انہوں نے بھی کوآپریٹ کیا. تو بالآخر وہ کہتے ہیں all is well that ends well, ان بچوں کو ہم نے نہ صرف بازیاب کرا دیا الحمدللہ, اور وہ تقریباً سارے واپس آئے گئے, with the exception of 5 or 6 جو اپنی مرضی کے ساتھ وہاں, چونکہ ان کو جابز وہاں مل گئی تو وہ وہاں ٹھہر گئے, بٹ with their own consent and will. باقی بچے خیر خیریت سے الحمدللہ پہنچ گئے. So that's the happy thing. اور یہ بہت بڑا ایک کام تھا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروایا, اور یہ ایک ہم نے انسانیت کے ناطے کیا ہے. گیلانی صاحب آپ نے جو بات کی ہے وہ اتنی یعنی کہنے میں بڑی آسان ہے, بٹ لیونگ ان پاکستان آئی نو کہ میڈیا کی توجہ حاصل کرنا, پھر ہمارے جو ہائیسٹ لیول پہ ایک اتھارٹی ہے اس کی توجہ حاصل کرنا, بہت سارے لوگوں کو آن بورڈ لے کے آنا, یہ خود ایک بہت بڑا ٹاسک ہے, اور اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ پاکستان جیسا ملک اس وقت 100 جھمیلوں میں پڑا ہوتا ہے, اور ہماری لیڈرشپ کسی نہ کسی مسئلے کو ہر وقت فیس کر رہی ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑا جو اصل ٹاسک تھا وہ ان لوگوں کو اس طرف فوکس کرانا, ان کی توجہ مبذول کرنا, اور پھر وہ ایکٹیو اس کو کنکلوڈ کرنا. تو آئی تھنک دس از ہائیلی اپریشیبل, کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے سینکڑوں نوجوان جو ہے نا وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے ہم سٹوری سنتے ہیں, وہ یہاں سے باہر اچھے خواب لے کے جاتے ہیں, اور خدا نخواستہ ان کی ڈیڈ باڈیز واپس آتی ہیں. تو یہ ان والدین کو ان کے بچے مل گئے, کم از کم جو باقی 5 ہیں ان کے پاس وہاں پہ ایک لیگل اسٹیٹس ہے. It's a huge thing, it's a big thing. I mean hats off to you and the team جنہوں نے فیلڈ مارشل تھے یا پرائم منسٹر تھے یا ہمارے ایمبیسڈرز تھے یا فارن آفس تھا. I mean really hats off to all of them. So thank you for telling me. اور ہارون رشید صاحب, آپ چونکہ آپ نے اس کو انیشیٹ کیا, آپ ظاہر ہے وہ شخص تھے جنہوں نے اس کو گوہر صاحب سے ڈسکس کیا اور اس سارے پروسیس کے ساتھ مل کے فالو اپ کیا. آپ ان والدین کو بھی جانتے ہوں گے, تو ذرا وہ سینٹیمنٹس بتائیں ان پیرنٹس کے جو ان بچوں کے پیرنٹس تھے یا ان کے رشتہ دار تھے, وہ کن حالات سے گزرے, یہ بچے خود کن حالات سے گزرے, اور پھر آپ نے اس چیز کو جو ہے جو آپ کی اپنی کنٹریبیوشن تھی اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں, کیونکہ یہ ایگزامپل ہے ہمارے کمیونٹی کے لیے کہ اس طرح کے معاملات ہوں تو ہماری کمیونٹی کس طرح اپنے سارے کام چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے لگتی ہے. تو پلیز آپ ذرا اس چیز کو ہمیں تھوڑا ہمارے آڈینس کو بتائیے گا. گڈ مارننگ, السلام علیکم. گیلانی صاحب فرام دی UK. صاحب نے کافی اچھی طریقے سے بیان کر دیا جو پریفرل جو معلومات وہاں پہ ہوئی. یہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ریسٹورینٹ پہ شام کے وقت, ہم 4 لوگ تھے, 2 اس علاقے کے تھے ناردرن ایریاز کے, اور انہوں نے بات کی کہ گور صاحب بھی ویل کنیکٹڈ ہیں پاکستان میں اور ود ان لیڈس کمیونٹی. تو انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ 28 نوجوان کمبوڈیا گئے ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ یہ حالات ہو رہے ہیں. جب انہوں نے ذکر کیا کہ باڈی پارٹس جو ان کے بک رہے ہیں, تو یہ پہلے ہم سن چکے ہیں تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹریز میں لوگ, خاص کر انڈیا میں لوگ وہاں پہ جا کے کڈنیز وغیرہ وغیرہ جا کے زبردستی ان سے تھرڈ پارٹیز جو یہ کرمنل گینگس ہوتے ہیں یہ ان سے پیسے کے طور سے ان کو مجبور کر کے یہ کرتے ہیں. تو یہ جب مجھے ہٹ کیا تو اچانک ہمارے 3rd ٹیبل پہ 4th ٹیبل پہ ایک جرنلسٹ کا بھی ٹیبل تھا, صحافی جو BBC کے بھی تھے اور پاکستانی جرنلسٹ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کی بات سنی تو میں نے غور کو کہا کہ دس نیڈس ٹو بی ہائی لائٹڈ. یہ ہو نہیں سکتا کہ 28 اور خاص کر ناردرن علاقے میں وہ نوجوان پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں ایز پروفیشنلز ٹو ادر کنٹریز
فار جابس، یہ لیبر جابس نہیں ہیں. تو پھر ہم نے خاص کر وہ جو ٹیبل تھا ان کو ہم نے انگیج کیا، ان کو بلایا. تو ہم نے وہاں ڈسکشن کی کہ اس بات کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ نوجوان لڑکے ہیں، ان کے بھی کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، بچے تھے. اور اس بات کو جو ہم نے یہاں سے، کیونکہ یہ ہم بھی اوورسیز ہیں تو وہ بھی اوورسیز ہی سمجھے. تو گور صاحب نے اس چیز کو، میں نے اس پر گور صاحب کو میں نے بتایا، وہاں پہ بات انیشیٹ ہوئی. پھر ہم نے کانفرنس کی. اس کے بعد اس بات کو ہم نے آگے لے کے چلے. وہاں پہ گور صاحب نے بھی جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے پاکستان سے منسٹرز وغیرہ، ان سے کمٹمنٹ لی. جس طرح یہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سے کمٹمنٹ لی. اور مجھے سریعام وہاں 50-60 لوگ تھے. اس نے کہا کہ اوورسیز منسٹر کہ مجھے کمبوڈیا جانا بھی پڑا، میں جاؤں گا. تو وہاں پہ جو ہمارے یو کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی انگیج ہوئے. اس کے بعد میری بات ہوئی تھی ود دی فیملیز، خاص کر جو تھا انٹرمیڈیری، ان سے بات ہوئی. تو مجھے وہ ہمیں بریف کرتے رہے کہ ان کے فیملیز بڑے اینگوش میں ہیں. پھر ان فیملیز کے ساتھ ہماری 1-to-1 ویڈیو کال بھی ہوئی. انہوں نے بتایا ہمارے بچے اس طرح گئے ہیں، اس طرح پیسے لگائے ہیں، ان کی یہ ایمبیشنز تھی، ان کے یہ خواب تھے. تو ابھی اس وقت یہ حال ہے، ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو موبائل بھی چھین دیے گئے ہیں، اور بڑے مشکل حالات میں کچھ نہ کچھ کریں، اور ہم آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، آپ کچھ کریں. تو یہ بات بن گئی تھی ایموشنل. ہم نے سوچا ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بیٹے ہیں، ہمارے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہاں سے پھر بات چلی، اور یہ بات ہم نے پھر یو کے نیشنل لیول سے لے کے، جیسے گور بھائی نے کہا کہ وی انگیج یو کے پارلیمنٹیرینس پر ہائی لیولز میں. انہوں نے پھر اپنے سورسز کنیکٹ کیے. صاحب ظاہر ہے یہ پاکستان کے ہی اوورسیز نیشنلز تھے، لیکن ہم نے پھر بھی لابنگ کی، کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے جانے والے تھے ان کے رشتہ دار تھے، تو اس لحاظ سے ان کے وہ بھی کنسٹیچوئنٹس تھے. تو وہاں سے بات چلائی. پھر پاکستان سے بھی گور بھائی نے اپنے کنیکشنز استعمال کیے. ایسے ایسے وقت پہ آئے تھے، ہم نے کہا کہ پتہ نہیں اندر کے حالات کس طرح کے ہوں گے. لیکن یہ میں سلوٹ کرتا ہوں گوہر صاحب کو کہ انہوں نے یہ سول انیشیٹو لیا. لوگوں نے کہا ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ نارتھرن لیریز کے بچے ہیں، یہ پنجاب کے نہیں ہیں، یہ فلاں کے نہیں ہیں. میں نے کہا یہ انسان ہے. اور ہارون بھائی یہ آپ چھوڑ دیں، یہ ہمارے بچے ہیں. میرا دل اس وقت چیخ رہا ہے، ہم نے کچھ کرنا ہے. اور اس بات کو پھر ہم نے بعد میں ہائی لائٹ بھی کرنا ہے کہ یہ وائڈر پرابلم ہے پاکستان کا. اور خاص کر آج کل کے حالات میں جو I'm sure کہ آج کل کے پاکستان نوجوانوں کو پتہ ہے، وہ ایک برین ڈرین ہو رہا ہے. وہ چاہ رہے کہ یورپ جائیں، یو ایس اے میں جائیں ایک بہتر فیوچر کرنے کے لیے. لیکن وہ بھی جو مالک ہے ہمارے یو کے مطابق سامنے اپنے بارڈرز بند کر دیے ہوئے ہیں. ابھی ویزا لگانا یہاں مشکل ہو گیا ہے. اب جو بھی آنا چاہ رہا ہے تو اپنے کریڈینشیلز پہلے پیش کرے گا، پھر یہاں پہ آئیں گے. تو یہ ہارون صاحب نے بھی بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. لیکن ابھی ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ جن کا یہ بزنس ہے نا، پاکستان جیسے ملکوں میں، انڈیا میں، باقی بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، یا اس طرح کے جتنے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان سب میں ایسے ایجنٹس بیٹھے ہیں جو کہ لوگوں کو سپنے دکھا کے، اور ظاہر ایک فرسٹریٹڈ قوم ہے جو کہتی ہے کہ یہاں سے نکلیں اور باہر جائیں، فور ٹیکنگ دس کائنڈ آف اسٹیپ کہ وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجیں یا نوجوان خود باہر جانے کے لیے بھاگیں. واٹ شوڈ بی ایکچولی کراس چیک، کیا کرنا کیا چاہیے، یہ ایجنٹ سے کیسے بچیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہمارا وطن، ہماری دھرتی میں الحمدللہ جتنی محنتیں بچے یہاں آ کے کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت اچھے ہائیلی کوالیفائڈ بچے یہاں ٹیک اویز کے اوپر، سپر مارکیٹس کے اوپر مینیول جابس کر رہے ہوتے ہیں، ڈیلیوری کر رہے ہوتے ہیں، بائکس کے اوپر، ایون موٹر بائکس کے اوپر. بڑا دل دکھتا ہے. تو یہ وہاں بچے ایسے بھی ہیں جو وہاں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، and they were successful people, highly qualified, skilled. So سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر پہلے تو پاکستان میں ان کو چاہیے کہ اپنی جو ہے وہ روزگار تلاش کریں، کیونکہ الحمدللہ پاکستان از این ایمرجنگ اکانومی. وہاں بھی کافی چیزیں جو ہیں پازیٹیو ہو رہی ہیں، اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جتنا بھی نیا سیٹ اپ ہے، یا سارے لوگ ساری محنت کر رہے ہیں ساری پارٹیوں سے. میں یہاں پارٹی پولیٹیکل نہیں ہونا چاہتا. سب لوگوں کی ایفرٹس ہیں، اور ان کو ہاتھ ملا کے جو ہے اکٹھا کام کرنا چاہیے یونٹی کے ساتھ، تاکہ یہ ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ ہمارے بچے وہاں سے دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ مانگتے پھریں، ویزوں کے لیے دوڑتے پھریں، اور اپنے جوتے گھسائیں اور نوکریاں یہاں آ کے کریں. سو اٹس ناٹ اے میٹر آف چوائس. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آنا بھی پڑے یہاں، تو کوشش کریں
کہ کریکٹ پیپر ورک کے اوپر آئیں, صحیح لیگل طریقے سے آئیں, انلیگل راستوں سے نہ آئیں. بہت سارے ہمارے بچے بچیاں فیملیز ڈوب گئی ہیں یعنی یورپ میں آتے ہوئے رستوں میں ایجنٹس کے تھرو, اور بہت ان کے اوپر مظالم ہوتے ہیں, ان کا ابیوز ہوتا ہے, ان سے پیسے لیے جاتے ہیں, ان کو مارا پیٹا جاتا ہے. سو لیگل پیپرز پہ آئیں, ڈائریکٹ آئیں. یہ زمینی سفری راستے ہیں ان کو اوائڈ کریں بالکل, یا کشتی کے راستے, یہ رسکنگ their lives. اور آپ کو پتہ ہے اللہ نہ کرے آپ نے وہ دیکھے ہوں گے جو جس طریقے سے جب خدا نہ خواستہ ڈیڈ باڈیز بچوں کی جاتی ہیں تو وہ تو صرف ایک بچہ نہیں شہید ہوتا ہے یا اللہ کی راہ میں اور اچھے فیوچر کی اس میں مر جاتا ہے, پورے کا پورا خاندان پیچھے مر جاتا ہے ان کے پیچھے. تو یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, رک جانا چاہیے. پاکستان کے لیے ہمارے پاس ماشاء اللہ وی آر مین پاور رچ کنٹری, پاکستان بھی اور اس طرح انڈیا بھی اور باقی بھی, تو یہاں سے ظاہر لوگ جاتے ہیں, لیکن اس کو بہت یعنی گورنمنٹ کو بھی اس کے اندر ان چیزوں کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے. جیسے ابھی بہت اچھا موو میں نے دیکھا ہے ہماری منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے کہ وہ باقاعدہ منسٹر صاحب خود جا کے ایک ایک پیپر چیک کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اس کو آپ بھیجیں ہی نہ, کیونکہ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ سخت اقدام ہے, لیکن ان کی جانیں بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے. اور آپ نے بالکل بات صحیح کی کہ ہماری قوم کو بھی اس کو تھوڑا ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ یار ایسے بھاگ کے نہ جائیں, فرسٹریٹ ہو کے نہ جائیں. اللہ کرے گا رزق ملنا ہے تو یہاں بھی آپ کو ملے گا. اچھا گوہر صاحب, آپ سوری ہارون رشید صاحب, بات یہی ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں نے جو ذکر کیا اس سے ہمیں یہ سب کو یہ لیسن ملتا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے, پاکستان گورنمنٹ کو بھی, اور بہت اچھا رول پلے جیسے ہم نے کہا انہوں نے کیا بھی, منسٹری آف انٹیریئر نے اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے جائیں, بے شک جائیں, ملک کے لیے ترقی کا ذریعہ بنے, وہاں سے فارن ایکسچینج لے کے آئیں, دنیا میں اپنی کنٹریبیوشن دیں, لیکن بڑی جو تقاضے ہیں ان کے جو ایک ڈیو ڈیلیجنس ہونی چاہیے وہ گورنمنٹ بھی کرے, لوگ بھی کریں. اور کوئی بندہ پاکستان سے جب فلائی کرے تو اٹ شوڈ بی میڈ شیور کہ وہ صحیح جگہ پہ, صحیح ڈاکومنٹس میں, صحیح کمپنیز میں جا رہا ہے. تو اٹس ونڈرفل تھنگ فرام بوتھ آف یو. کیونکہ ٹائم ہمارا شارٹ ہوتا ہے, تو ہارون رشید صاحب آپ کوئی ایسا میسج آخر میں دینا چاہیں ود ان 30 سیکنڈ, تو کیا میسج دیں گے ہماری آڈینس کے لیے؟ گیلانی صاحب, پریٹی اسٹریٹ فارورڈ, پاکستان کے اندر ایک سیلف انٹرسپیکٹو دیکھنا چاہیے. یہ جو نوجوان پاکستان سے کیوں جا رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہ تو الگ بات ہے, ایک الگ ٹاپک ہے وہ کیا کرنا چاہیے, لیکن نوجوانوں کو میں اتنا بتا رہا ہوں کہ آج کل یورپ میں جو حالات ہو رہے ہیں, جب پیسنجرز ڈس امبارک کرتے ہیں خاص کر شپنگ پورٹس پہ یا جہازوں میں, اب ٹیمز امیگریشن میں نہیں ہوتی, اب ٹیمز جا کے جہاز کے دروازے پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈاکیومنٹیشنز وہاں چیک کرتے ہیں. اگر ان کو سسپیشن بھی ہو ان کو اسی جہاز میں بٹھا کے واپس ان کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو اسائلم یا کوئی اور اسٹیٹس نہ کلیم کریں. ہم وہ بھی ایجوکیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ دنیا بھر سے, پاکستان سے نہیں, افریقہ سے جہاں پہ انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے نوجوان آ رہے ہیں. اب یہ چیز صرف یو کے اندر نہیں, یورپ کے اندر, اور خاص کر یہ جو ٹرمپزم کی جو ایک ڈاکٹرین آ رہی ہے, وہ سارے یہ ممالک ہیں اپنی بارڈرز بند کرنا چاہتے ہیں, اتنا ڈیفیکلٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے. اب صرف پروفیشنل لوگ جو ہائی کیلیبر کے لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں, ان کے بھی ڈاکیومنٹیشنز بڑے بھرپور طریقے سے دیکھے جائیں گے. تو میرا یہ سمپل میسج ہے کہ فرسٹ آف آل جو گورنمنٹس ہیں, خاص کر پاکستان گورنمنٹ, پہلے اپنے لوگوں کو اتنا انسینٹیو دیں, انسینٹیوائز کریں کہ وہ لوگ پہلے جائیں نا. تو وہ لوگ اگر جانا چاہتے ہیں, ان کی ڈاکیومنٹیشنز کلیئر ہیں, ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, وی ول ویلکم دم. بالکل, بہت شکریہ ہارون صاحب, بڑی آپ نے زبردست بات کی. گوہر الماس صاحب, آپ کیا لاسٹ میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے پاکستان کی آڈینس کو, خاص طور پہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیا واٹ از یور میسج ٹو دی نیشن؟ جی میرا تو بس یہ اللہ سے دعا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ میرے ملک میں لوگ مختلف ممالک سے لوگ آئیں, پاکستان میں آ کر جابس تلاش کریں. دیٹ وڈ بی دی آئیڈیل سچویشن, بجائے اس کے کہ ہمارے نوجوان جو ہے پڑھ لکھ کر اپنے ملک سے فارغ و تحصیل ہو کے اور دوسرے ملکوں کو جو ہے وہ سرو کریں. بڑا دکھ ہوتا ہے, اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ ساری ایجوکیشن پاکستان میں, اور سب اس کے بعد جو ہے اس کا فائدہ جو ہے برطانیہ نے حاصل کیا. سو بڑے دکھ کی بات ہے, جیسے ہارون بھائی نے بھی یہی بات کی. لیکن میں اس موقع کے اوپر شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا نقوی صاحب کا, تمام ان لوگوں کا. اس میں یقین کیجئے کہ درجنوں بہت امپورٹنٹ لوگ پاکستان ملٹری سے, پاکستان جو ہے پولیٹکس
سے جو مین لوگ ہیں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. جتنے آفیشلس تھے, ہمارے جو جرنلسٹ سوسائٹی ہے, ہمارے جو جرنلسٹ دوست ہیں, انہوں نے بہت اچھا, سوشل میڈیا والے بھی اور مین اسٹریم میڈیا والے بھی, انہوں نے بھی بڑا, پرنٹ میڈیا والے نے, سب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. لیکن میسج میرا یہی ہوگا کہ خدارا آنے سے پہلے پلیز جو ورسٹ کیس سیناریوز ہیں وہ چیک کر لیجئے, اور اپنے جو آپ کے جو آپشنز ہیں اپنے دروازے پاکستان میں بند کر کے نہ آئیے. بالکل ایسے لوگ بھی میں جانتا ہوں جو اپنے گھر بیچ کے آئے ہیں, اپنے دروازے پاکستان میں کھلے چھوڑ کے آئیے. اگر آپ کو آنا بھی پڑے, اللہ کرے کہ یہاں آپ کامیاب ہو, پوری دنیا میں کامیاب ہو. یورپ اور امریکہ تو ایک بات ہے, پوری دنیا میں اللہ آپ کو کامیابیاں دے. لیکن یہ ہے کہ اپنے پاکستان کے گھر کے دروازے اور اپنی دھرتی سے جو آپ کا تعلق ہے وہ جوڑ کے رکھیں, کیونکہ دھرتی ماں سے اگر آپ کا تعلق چھوٹ گیا تو پھر کہیں کے بھی نہیں رہے گا. بہت خوبصورت بات کی گورنر ماں صاحب آپ نے, ارون رشید صاحب آپ نے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. بٹ دس ویلاگ از ویری امپورٹنٹ, انشاءاللہ پبلش بھی ہوگا تو آپ لوگوں نے ضرور اس کو خود بھی لائک اینڈ شیئر بھی کرنا ہے. اور میں اپنے آڈینس سے بھی کہوں گا کہ آپ پلیز بیفور یو کلوز دس ویلاگ آپ میک شیور کریں کہ اس کو آپ شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو, اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کریڈیبل انفارمیشن ملتی رہے. بیل آئیکن پریس کریں. آپ کا بہت